I'm here to host this amazing session. The main motive of today's session is to highlight the importance of Sirat Sahaba Razilat Anhu. As we all know that this session is held by the collaboration of the Ideological Warriors, Royal Students Welfare Community Pakistan, and the Quranic Education. So, we will start our session with the name of Allah Almighty. For the recitation, I would like to invite Hafiz Khubab Said, who is a member of Royal Student Welfare Community Pakistan. Please start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Now, for Nath, I would like to invite the Royal Student Welfare Community member Rinsha. Please start. اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصد کو یقین کہ تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا مصطفیٰ مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں دل کو ہمت
लब को यारा नहीं कि तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, ए रसूले अमीन. Now, I would like to invite the speaker of this session, Ma'am Aisha Bilal, who is the founder of Quranic Education. Please, ma'am, start. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisha Bilal is here, CEO and founder of the Quranic Education. Hopefully you all doing well with the best condition of health and iman, inshallah. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं हमें सही से हज़रत अली की शान बयान करने की तौफीक अता फरमाए और आप सबको इस पे अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए. सबसे पहले मुसलमान शाह मर्दा अली हैं. सबसे पहले मुसलमान शाह मर्दा अली हैं. इश्क के लिए ईमान का सरमाया अली है. इश्क के लिए ईमान का सरमाया अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है. जैसा कि आप सब बखूबी जानते हैं कि हजरत अली करमुल्लाह वजह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत लाडले प्यारे जान निसार साथियों में उनका शुमार होता है. इसलिए बहुत से ऐसे कॉल और बहुत सी ऐसी बातें, बहुत से ऐसे कोटेशंस होती हैं जो कि हजरत अली के नाम से मंसूब की जाती हैं और बहुत शौक से लोग इस चीज को पढ़ते हैं, क्योंकि इनकी सीरत की बात की जाए तो लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं, बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की लाइफस्टाइल से, इनकी बहादुरी से और इनकी शान की वजह से. काफी कॉल हैं जो कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से मंकूल हैं और उन्हीं का एक कॉल मैं आपके साथ शेयर करती चलूं. फरमाया, कायनात की सबसे महंगी चीज एहसास है जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होता. जो उनकी वर्डिंग है वो इस तरह से है कि कायनात की सबसे महंगी एक्सपेंसिव तरीन चीज जो है वो एहसास है. किसी का एहसास कर लेना, किसी के बारे में सोच लेना, दर्द रखना, और जो दुनिया के हर इंसान के पास मौजूद नहीं होता. और एक और जगह हजरत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया, कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर देखो. ये भी एहसास की बात हो रही है ना, कि दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए मांगना, दूसरों के लिए पॉजिटिव रहना. कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्योंकि एक हदीस का मफहूम है ना कि जब आप अगर किसी गैर के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला आपके हक में उसको कबूल फरमाते हैं. फरिश्ते आपके लिए भी, मलाइका आपके लिए भी आमीन बोलते हैं. तो इसलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो कोटेशंस हैं, उनके जो बहुत सारे अक़वाल हैं, उनमें से ये भी है कि एहसास सब में होना चाहिए. और अगर हम बात करते हैं सीरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा के दरख्शां पहलू पे, उनकी जिंदगी के बहुत अच्छे पहलुओं पे अगर हम बात करें तो इस पे बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है. तारीख इस्लाम की किसी शख्स के लिए लिखना और बोलना इतना मुश्किल नहीं जितना हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाइफ के बारे में बात करना, उनकी सीरत के बारे में बात करना डिफिकल्ट है. क्योंकि इसमें ताल्लुक बदकिस्मती से अकायद से भी हो गया है. लोगों के अकायद जो हैं उनका ताल्लुक इसमें इन्वॉल्व हो गया है, इसलिए इस पे बात करना थोड़ा सा नहीं काफी डिफिकल्ट है. और चूंकि इसमें सुन्नी, शिया और बाकी मसालिक वाले हैं वो भी इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए लोग समझते हैं कि अगर हम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान बयान करेंगे या इनके अबाउट बात करेंगे तो जरूर हमारा ताल्लुक अहले तशरीफ से है. और इसके अलावा लोगों के जज्बात भी ऐसे हैं कि कुछ बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं. जैसे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बात की जाए तो बहुत ज्यादा इमोशनल सीन्स नजर आते हैं. इसलिए इस चीज के बारे में बात करना थोड़ा डिफिकल्ट है. तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें सही से बात करने की और सही से बयान करने की तौफीक अता फरमाए. अगर मैं आपके साथ हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पेशन गोई शेयर करूं, उन्होंने खुद फरमाया था कि मेरे बारे में दो तरह के ग्रुप पैदा हो जाएंगे और सही लोग इनमें दरमियाने दर्जे में होंगे और इनकी बातों की पेश नजर एतदाल पर चलते हुए हजरत अली की सीरत के चंद दरख्शां पहलू में आपकी
خدمت میں پیش کروں گی تاکہ سب ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں اور اس علم و حکمت سے فیضیاب ہو جائیں جس کا وافر حصہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حسب و نسب، ان کے خاندان کی نسب اور خاندان کی۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ یہ خاندان حرم کعبہ کی خدمات، سقائے زمزم کے انتظامات کی نگرانی اور حجاج کرام کے ساتھ مکمل تعاون اور امداد کے لحاظ میں مکہ کا ممتاز خاندان تھا۔ سقایا زمزم، سقایا پانی پلانے والے کو کہتے ہیں، پانی پلانے والوں کی نگرانی بھی انہی کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ بنی ہاشم کو سب سے بڑا شرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ نصیب ہوا تھا کہ وہ نبی آخر الزماں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے تمام اعزازات جو کہ ان سے بلند تر ہیں، حضرت علی کو انہی کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ دونوں ہاشمی تھے۔ اسی طرح حضرت علی نجیب الطرفین ہاشمی پیدا ہوئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئی اور ہجرت مدینہ کا شرف بھی حاصل کیا۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کے کفن دفن کے انتظامات فرمائے اور اپنا قمیص مبارک ان کے لیے کفن میں شامل فرمایا اور قبر کے تیار ہونے پر پہلے خود اس میں داخل ہوئے اور اسے متبرک فرمایا۔ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرحومہ کے حق میں دعائے مغفرت فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ ابو طالب کے بعد میری نگہداشت اور ضروریات پورے کرنے میں ان کی بہت بڑی خدمات ہیں اور میں نے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ ان کی قبر کے لیے شدید آسانیاں پیدا فرمائے۔ اب اگر ہم ان کی ولادت اور ان کی تربیت کی بات کریں تو بعض اقوال کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مکہ شریف میں عام الفیل کے 7 سال بعد ہوئی تھی، اور بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 30 سال بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ پیدا ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش محبت میں تعلیم و تربیت نصیب ہوئی۔ اسی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی طور پر امور خیر کی طرف راغب اور بت پرستی جیسی جاہلانہ رسوم سے دور رہا کرتے تھے۔ سٹارٹ میں ہی ان کا ذہن ایسا بنا ہوا تھا کہ ان کی سوچ اتنی اچھی تھی کہ وہ ان چیزوں سے ہمیشہ کے لیے دور رہتے تھے، اچھے کام کیا کرتے تھے۔ ان کی تربیت اور تعلیم اتنی اچھے طریقے سے ہوئی تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے کمپنی کی وجہ سے ان میں یہ جو باقی بت پرستی اور جاہلانہ رسوم وغیرہ ہیں وہ ان کے اندر پائی نہیں جاتی تھی۔ پھر بات کرتے ہیں ان کے قبول اسلام کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونے کے بعد اسلام کی طرف دعوت دینے کا آغاز اپنے اہل خانہ سے فرمایا۔ جیسے ہی نبوت کے بعد تبلیغ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بلانا شروع کیا تو تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو گئے، طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں، آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ کوئی ایسا نہ تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے سے باز، طرح طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کیا کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے اپنے اہل خانہ سے سٹارٹ لیا، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کر لیا اور پہلے مسلمان خاتون ہونے کا شرف حاصل کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ احباب میں سب سے پہلے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت حق کو قبول کیا اور سب سے پہلے مسلمان بالغ مرد ہونے کا شرف حاصل کیا۔ اسی طرح نوخیز لڑکوں میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تربیت پانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے اور غلاموں میں سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہونے کی سعادت حاصل کی۔
عزیزوں قارب کی بات کریں، ان کی دعوت کی بات کریں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو اپنے گھر میں جمع کر کے دعوت اسلام پیش کی تو موجود مرد اور خواتین سب خاموش رہے. وہاں پہ جتنے بھی مرد اور خواتین موجود تھے سب خاموش رہے، سنتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. ابھی سب لوگ خاموش ہی تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سب سے کم عمر تھے، سب سے کم عمری، سب سے چھوٹی عمر اور چھوٹی عمر میں تھے. فوراً سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا گویا میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میری آئی سائٹ بھی بہت زیادہ نہیں ہے اور میری ٹانگیں بھی دبلی پتلی ہیں، تاہم میں آپ کا ساتھی اور دستے بازو بنوں گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو میرا بھائی اور میرا وارث ہے. ان کی بہادری اور جانثاری کی شجاعت کی بات کی جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 23 سال تھی. سرور کائنات نے مشرکین مکہ کے محاذ سے ان کے برے ارادوں کی اطلاع پا کر حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر سونے کا استراحت کرنے کا حکم دیا اور مکہ کے لوگوں کی امانتیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھی گئی تھیں ان کے مالکوں کے سپرد کر دینے کی ہدایت فرمائی. اس شدید خطرے کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سکون و اطمینان کے ساتھ اس چیز کو ایکسپٹ کیا اور بستر پر لیٹ گئے. مشرکین مکہ یہ سمجھتے رہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اپنے بستر پر موجود ہیں. وہ صبح سویرے اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے اندر آئے. کیا ارادہ رکھتے تھے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دیا جائے گا، معاذ اللہ، تاکہ یہ جو اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے، اس کو روک دیا جائے اور اس طریقے سے وہ اپنا ناپاک ارادہ پورا کر سکے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود حفاظت فرمانی تھی. تو اس لیے کیا ہوا کہ جیسے وہ لوگ صبح سویرے اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے اندر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، حیرت زدہ رہ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ آپ کا ایک جان نثار اپنے آقا پر قربان ہونے کے لیے موجود ہے. حالانکہ حضور نبی کریم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر رات کے وقت مدینہ منورہ جانے کے لیے نکل چکے تھے. مشرکین اپنی اس غفلت کی بنا پر ایک دوسرے پر برہم ہوتے رہے، ایک دوسرے کو کوستے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے رہے، ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر اپنے اصل مقصود کی تلاش میں روانہ ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے تشریف لے جانے کے بعد 2 یا 3 دن مکہ میں رہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے لین دین کے جتنے معاملات تھے وہ سارے کلیئر کیے. کلیئر کرنے کے بعد ان سے فراغت حاصل کر کے تیسرے یا چوتھے دن مدینہ منورہ پہنچ گئے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں 6 ہجری میں غزوہ بدر میں 313 جان نثار صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمایاں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیاہ رنگ کے 2 جھنڈوں میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا. بدر کے میدان میں پہنچتے ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند منتخب جان بازوں کے ساتھ بھیجا. انہوں نے نہایت اچھے طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ یہ خدمت انجام دی اور مجاہدین اسلام نے مشرکین سے پہلے پہنچ کر بدر کے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا. اب جو اچھی جگہ تھی وہاں پر انہوں نے اپنے قدم جما لیے، جو پختہ جگہ تھی جو کہ کافی اسٹرانگ تھی، اور دوسری جانب مسلمان جو تھے وہ ایسی جگہ پہ تھے جو کہ ریتلی تھی اور مسلمان وہاں پہ چلتے تھے تو ان کے پاؤں اندر دھنستے چلے جا رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی؟ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی. 313 اور کہاں 1000 اور کہاں 313. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے بہترین طریقے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے
بہترین سب سے پہلی فتح اور سب سے بہترین فتح سے کامیاب فرمایا۔ 17ویں رمضان کو جنگ کی ابتدا میں قاعدہ کے مطابق پہلے تنہا مقابلہ شروع ہوا تو مشرکین مکہ کی طرف سے 3 بہادر جنگجو نکلے اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے انہوں نے طلب کرنا شروع کیا کہ کون باہر نکلے گا۔ 3 انصاری مسلمانوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور آگے بڑھے تو مشرکین کے بہادر جنگجوؤں نے ان کا نام اور نسب پوچھا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ وہ یثرب کے نوجوان ہیں تو ان کے ساتھ لڑنے سے مشرکین نے انکار کر دیا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہا کہ ہمارے مقابلے میں ہمارے ہمسر قبیلہ قریش کے آدمی بھیجیے، اپنے خاندان سے آدمیوں کو بھیجیے۔ اس پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے 3 قریبی عزیزوں حضرت حمزہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حریف ولید کو ایک ہی بار میں ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد جھپٹ کر حضرت عبیدہ کی مدد کی اور ان کے حریف کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شجاعت کے وہ جوہر دکھائے اور بہت سے کفار کو جہنم واصل کیا۔ اسی طرح 3 ہجری میں بات کی جائے غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آگے بڑھ کر علم سنبھالا اور بے جگری کے ساتھ داد شجاعت حاصل کی۔ اس غزوہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ کرام کے ساتھ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑی پر منتقل کیا اور اپنی ڈھال میں پانی بھر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں پر گرایا تاکہ بلیڈنگ بند ہو جائے۔ 4 ہجری میں غزوہ بنی نذیر میں بھی علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا اور وہ پیش تھے۔ بنو نذیر کو ان کی بد عہدی کے باعث ضلع وطن کر دیا گیا۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق میں کبھی کبھار کفار مکہ کے گھڑ سوار خندق میں گھس کر حملہ کرتے۔ ایک دفعہ گھڑ سواروں نے حملہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند جان بازوں کے ساتھ آگے بڑھ کر انہیں روکا اور گھڑ سواروں کے سردار عمرو کو قتل کر دیا اور اس کے قتل ہونے کے بعد باقی سوار بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور اسی طرح غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کی سرکوبی کی مہم میں بھی علم نبوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا اور انہوں نے بنو قریظہ کے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ 7 ہجری کی بات کی جائے، 7 ہجری میں بنو سعد کی سرکوبی کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 مجاہدین کی جمعیت کے ساتھ مامور فرمایا۔ انہوں نے حملہ کر کے بنو سعد کو منتشر کر دیا اور یہود جو تھے وہ خیبر کی اعانت کرنے سے انہیں روک دیا گیا۔ بنو سعد کے 500 اونٹ اور 2000 بکریاں مال غنیمت میں ہاتھ آئیں۔ 7 ہجری میں ہی فتح خیبر کا 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے کر مکہ معظمہ میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ وہ مکہ میں داخل ہو گئے اور مکہ معظمہ بغیر کسی خون ریزی کے فتح ہو گیا۔ کعبہ کو بتوں سے پاک کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے کندھے پر چڑھا کر سب سے بڑے بت کو گرانے کا حکم دیا اور انہوں نے سلاخ سے اکھاڑ کر اس بت کو پاش پاش کر دیا اور خانہ کعبہ کی تطہیر کا کام مکمل ہو گیا۔ اسی طرح فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کی عظیم الشان معرکہ میں 12,000 مجاہدین اسلام میں جو حضرات ثابت قدم رہے تھے ان میں ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے غیر معمولی شجاعت سے لڑائی کو جو شکست تھی اس کو فتح میں تبدیل کر دینے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی ساتھ شامل ہو گئی تھی اور دشمن کو شکست بھی ہو گئی تھی۔ 9 ہجری میں غزوہ تبوک کی مہم کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اہل بیت کی حفاظت کے لیے مدینہ منورہ میں رہنے کا حکم دیا تو شیر خدا کو جہاد سے محرومی کا غم لاحق ہو گیا۔ پریشان ہو گئے کہ کیا میں اس بار جہاد میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکوں گا، پریشان ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا غم دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، اے علی کیا تم اسے پسند نہیں کرو گے کہ میرے نزدیک تمہارا وہ رتبہ ہو جائے جو ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا ایک دوسرے کے ساتھ تھا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا. اور آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہوں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے, بڑے بھائی تھے. غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد اسی سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ منورہ میں سورت توبہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حج کے اجتماع عام میں جا کر اس سورت کو سنائیں اور یہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آ سکتا اور کوئی شخص کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر نہیں کر سکتا. اور یہ بھی آپ لوگوں کو شاید علم ہو کہ اسلام سے پہلے مشرکین مکہ جب حج کیا کرتے تھے تو برہنہ ہو کر حج کیا کرتے تھے. وہ اس چیز کو بڑا ثواب سمجھتے تھے اور پھر وہ اس چیز کے لیے بڑے راضی ہوا کرتے تھے کہ ہم تو بڑے ثواب کا کام کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہی سورۃ توبہ نازل ہوئی تو اس میں ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو واضح کر دیا گیا کہ نہ تو کوئی مشرک وہاں پہ حج کرے گا اور نہ ہی برہنہ ہو کے حج کیا جا سکے گا. اور اس کے لیے 2 چادریں مقرر فرما دی کہ اگر مرد کریں گے تو 2 چادروں میں کریں گے اور اس طریقے سے وہ حج کر سکیں گے. رمضان 10 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن جا کر تبلیغ اسلام کا حکم دیا. اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کی زبان کو راست گو بنائیے گا, سچائی والی زبان بنائیے گا اور ان کے دل کو ہدایت کے نور سے منور کر دیجیے گا. اس دعا کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا جھنڈا دے دیا اور فرمایا کہ اے علی, دعا بھی ان کو دی اور فرمایا کہ یمن میں حضرت علی کی تعلیم و تلقین سے یمن کا اہم قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو راست کو بنائے اور ان کے دل کو ہدایت کے نور سے منور کر دے. اس دعا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا جھنڈا دے کر یمن کی طرف روانہ فرمایا اور حضرت علی کی تعلیم و تلقین سے یمن کا اہم قبیلہ ہمدان مسلمان ہو گیا. اگر ہم علم و فضل کی بات کریں حضرت علی کے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے ہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم و تربیت کا جو موقع ملا تھا اس کا سلسلہ ہمیشہ قائم رہا. اکثر سفر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا شرف حاصل ہوتا رہا, اس لیے سفر سے متعلق شرعی احکامات سے واقفیت ان کو حاصل ہو جاتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موضوع پر مسا کے متعلق سوال کیا گیا, موضوع پر مسا کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے حضرت علی سے پوچھنے کے لیے کہا اور اس کی وجہ سے یہ بیان کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں ہی لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا اور انہوں نے بچپن میں ہی تعلیم حاصل کر لی تھی. چنانچہ اسلام لانے کے وقت اگرچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت کم تھی تاہم آپ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے, اس لیے ابتدا ہی سے بعض دوسرے صحابہ اکرام کو بھی پڑھایا کرتے, ان کو سکھایا کرتے تھے. اور اسی طرح سے اگر کوئی لکھنے پڑھنے کا کام ہوا کرتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے امور کو انجام دیتے تھے. چنانچہ اکثر روایات سے بھی یہ بھی ملتا ہے کہ کاتبان وحی میں جب وحی نازل ہوتی تو کاتب وحی جو تھے ان میں شامل ہونے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بعض مکاتب و فرامین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک سے لکھے ہوئے ان کے خط اور ان کے مکاتب جو تھے وہ ملے ہیں. اگر حدیبیہ کے صلح نامہ کی بھی بات کی جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تحریر فرمایا تھا. صلح نامہ کے شروع میں انہوں نے لکھا کہ یہ صلح نامہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مکہ کے قریش کے درمیان طے پایا ہے اور اس پر قریش مکہ کے نمائندے نے اعتراض کیا کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے رسول نہیں مانتے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ جو ہیں ان کو کاٹ دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان الفاظ کو میں تو اپنے ہاتھ سے نہیں مٹا سکتا کیونکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے. اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
خود اپنے دست مبارک سے ان الفاظ کو ریموو کر دیا تاکہ ابھی جو صلح نامہ ہے اس پہ عمل کرایا جا سکے۔ اسلام کے علوم و معارف کا اصل سرچشمہ قرآن پاک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سرچشمہ سے پوری طرح سیراب ہوئے تھے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نہ صرف پورا قرآن زبانی یاد کر لیا تھا بلکہ اس کی ایک ایک آیت، معنی، شان نزول سے بھی واقف تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مفسرین قرآن کے اعلیٰ طبقہ میں ہوتا ہے، اور صحابہ کرام میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اس کمال میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی شریک نہیں۔ اور اس کے علاوہ علم ناسخ و منسوخ میں بھی آپ کو کمال حاصل تھا۔ قرآن پاک سے اجتہاد اور مسائل کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عبور اس چیز پہ حاصل تھا۔ چنانچہ تحکیم کے مسائل میں بھی خارج نے اعتراض کیا کہ فیصلہ کا حق خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں، تو حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان اختلاف کی صورت میں دونوں خاندانوں سے حکم بنانے کی اجازت دی ہے، تو امت محمدیہ میں اختلاف ہو جانے پر حکم بنانا کس طرح ناجائز ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن پر بہت شوق سے عمل کیا کرتے تھے، قرآن پر بہت زیادہ قرآن کے ساتھ بہت کنیکٹڈ رہا کرتے تھے۔ قرآن کے علم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پر عمل میں بھی دوسروں پر سبقت لے جانے والوں میں سے تھے۔ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تخلیہ میں بات کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس آیت پر عمل کیا۔ اس کے علاوہ اگر اب ہم نے قرآن کی بات کی اور اگر حدیث کی بات کریں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک پورے 30 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بھی کی اور رفاقت میں ٹائم بھی اسپینڈ کیا، اور سفر و حضر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد رسول اللہ کیونکہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کیا تھا اس لیے بہت ساری احادیث پر بھی انہیں عبور حاصل تھا۔ اور بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جاتی ہیں، اور مفسرین کے اکارڈنگ تقریباً وہ 586 احادیث ہیں جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں یا ان سے منقول ہیں۔ اگر فقہ اور جہاد کی بات کی جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقہ و اجتہاد میں بھی کامل دستگاہ حاصل تھی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کبھی کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل و کمال کا ممنون ہونا پڑتا تھا۔ فقہ کے لیے بہت ساری ایسی کتب ہیں جو کہ اس کے علاوہ کتب کے علاوہ ایسے تھا کہ اس میں معمولی ذہانت کی بڑی ضرورت ہوا کرتی تھی، اور اس کی ذہانت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے جب فقہ کی بات کی جائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پہ بڑا کمال حاصل تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بہت زیادہ عقل و بصیرت عطا فرمائی گئی تھی، اور مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کے تہ تک پہنچتے اور آسانی سے اس تک رسائی حاصل کر لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے قاضی کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا اور ان کے حق میں دعا بھی کی، اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضاء کی بنیادی اصول کی تعلیم بھی انہیں دی، اور فرمایا کہ علی جب تم دو آدمیوں کا جھگڑا ختم کرانے لگو تو صرف ایک آدمی کا بیان سن کر فیصلہ نہ کر دینا، اس وقت تک اپنے فیصلے کو روکے رکھنا جب تک دوسرے کا بیان نہ سن لو۔ کبھی بھی اکیلے شخص کی بات سن کے آپ نے اس کا فیصلہ نہیں کرنا، ہمیشہ دونوں کی بات سننی ہے، اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور اگر ہم بات کرتے رہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو یہ نہ تو 1 گھنٹے میں کبھی بھی ختم ہونے والا ایسا ٹاپک ہے، اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ یہ کبھی ختم ہوگا، اور اس کو ہمیں وائنڈ اپ کرنے کے لیے بھی ٹائم ریکوائرڈ ہے۔ اور اگر ہم ان کی تقریر و خطابت کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کو
اس پر بھی کافی صلاحیت عطا فرمائی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار بے حد اچھے طریقے سے خط و کتابت کرتے، تقریر و خطابت کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھی آواز سے نوازا تھا. اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض اقوال علم و حکمت کے قیمتی موتیوں کی طرح ہیں، اور ان سے قیامت تک رہنمائی حاصل کی جاتی رہے گی انشاءاللہ. اور کچھ ایسے ہیں جو کہ آپ کے سامنے پیش بھی کروں گی. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی معرفت کے بارے میں انہوں نے اس طرح سے عرض کیا کہ میں نے اللہ کو ارادوں کے جو ہم نے اللہ کے ساتھ ارادے باندھ لیے ہوتے ہیں، میں نے خدا کو ارادوں کے ٹوٹنے اور عقدوں کے حل ہونے سے پہچانا. نیز فرمایا تنہائیوں میں گناہ کرنے سے ڈرو، کیونکہ جو گواہ ہے وہی آپ کا حاکم ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اس اللہ کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اللہ نے اسی وقت بھیجا جب ہدایت کے نشان پرانے ہو چکے تھے اور دین کے راستے مٹ چکے تھے. انہوں نے کھلم کھلا حق کی دعوت دی، دنیا کو نصیحت کی، ہدایت کی طرف راہبری کی اور سیدھے رستے پر چلنے کا حکم دیا. ایمان کے بارے میں فرمایا ایمان کی 4 ستون ہیں: صبر، یقین، عدل اور جہاد. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل اور کمالات اور ان کی سیرت کے درخشاں پہلو تو بے شمار ہیں، اور یہ جتنا ہم اس کو تول دیتے جائیں، جتنا اس کو لمبا کھینچتے جائیں، یہ اتنا ہی لمبا ہوتا جائے گا. اور آخر میں یہی عرض کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے اپنے صحابہ کرام کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ان کے ذریعے ہم تک اسلام پہنچا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے اسلام پر اور قرآن کے اکارڈنگ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر طرح کی فرقہ واریت سے بچائے رکھے، اور ہم سب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا بنائے. ہم بغیر کسی بھی فرقے کو لیے ہوئے یہ نہ سوچے کہ میں اس فرقے سے تعلق رکھتی ہوں اور ہم ان سے محبت کریں. ہم فرقہ واریت سے نکل کر ان سے محبت کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے محبت تھی. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں یہاں پر بات کرنا چاہوں گی رائل اسٹوڈنٹ کمیونٹی کے حوالے سے کہ میں نے ایز اے ڈی ایس اے یعنی ڈائریکٹر آف سوسائٹی افیئر جو ڈفرینٹ سوسائٹیز کا آپس میں کولیبوریشن کرواتے ہیں، تو آج یہ سلسلہ جو ہے خوبصورتی سے اپنے اختتام کو پہنچا. صحابہ کرام ہمارے لیڈرز تھے اور ہم ان سے لیڈرشپ کوالٹیز سیکھی، اور میں نے سیکھی بہت ساری باتوں کو میں ان لیول پہ آ کے بھی کہ ڈالوں اور اسی طرح لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کروں. لیکن یہاں پر جتنے لوگ ہیں وہ یہ بات ان کے سمجھنے کے لیے ہے کہ ہمارا جو آبجیکٹیو ہے وہ ہے پازیٹیوٹی اسپریڈ کرنا، ہیومینٹی کے لیے کام کرنا، انسانیت کے لیے کام کرنا. وہ کام ہم لوگ ڈونیشنز کے تھرو بھی کرتے ہیں. اوبویسلی یہاں پہ قرآنک ایجوکیشن ہمیں سائشہ بھی کرتی ہیں، آئیڈیولوجیکل وارئر ہے وہ بھی اپنے اینڈ سے کر رہے ہیں، اور ہم بھی اپنے اینڈ سے یہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کیا صرف پیسے سے ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، اوبویسلی پیسے اس دور کی ضرورت ہے، ہمیں یہاں پر ضرورت پڑتی ہے کہ انسان نے کھانا ہے، پینا ہے، ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے اسے ان چیزوں کی ضرورت ہے. اوکے، دیٹس دا فیکٹ. دوسری چیز ہے کہ انسانیت کی خدمت اخلاقی طور پر کرنا، یہ اس سے بھی مشکل کام ہے اور بڑا کام ہے. صحیح ہو گیا؟ مشکل اور بڑا کام ایسے ہے کہ کسی انسان کو اکٹھے ایک جگہ پر قائل کرنا یہ بہت مشکل بات ہے. اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. تو ہمارا یہی موٹیو ہے کہ اس مشکل ٹاسک کو ہم ایزی ٹاسک میں چینج کریں، ہم انسانیت کی خدمت کریں علم کے تھرو. ٹھیک ہے، جہاں تک ہم بول سکتے ہیں اس کے تھرو. اگر ہمارے اگینسٹ، ہمارے خلاف، ہمارے ملک کے خلاف، ہمارے مذہب کے خلاف کوئی بات جاتی ہے، ہم وہاں پر اچھے طریقے سے بات کریں، وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کسی کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیں تو ہم بالکل ایک یونٹی کی ٹائپ ہماری ہو جاتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ فارمز ہیں. اس حوالے سے آر ایس سی نے الحمدللہ فلڈ ریلیف کے حوالے سے بہت اچھا کام کیا، کوپریٹ کیا. اور میں عثمان صاحب کے بھی اسٹیٹسز دیکھتی رہتی ہوں سائڈ بائی سائڈ کہ یہ اتنے اچھے طریقے سے ہر چیز مینیج کریں. اسپیشلی جو ہمارے کنٹری پہ جب کوئی بات آتی ہے تو ہم لوگ نا، باقی جو لسنرز ہوتے ہیں یا دیکھنے والے ہوتے ہیں، ہم سب سے پہلے یہی بات کرتے ہیں کہ بھائی پوسٹر چھپ گیا، اس میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا. وہ پوسٹر بھی کوئی ایسے نہیں بن جاتا. اس پوسٹر کے پیچھے ایک گرافک ٹیم کی ایفرٹ ہوتی ہے، اس پوسٹر کے پیچھے ایک
कंटेंट राइटर की एफर्ट होती है, उस पोस्टर के पीछे पूरी टीम की एफर्ट होती है, एक लीडर का हाथ होता है, और वो लीडर ऐसे ही आके ग्राफिक्स कंटेंट और सारी चीजें नहीं तैयार करता, उसको जब पीछे से चीजें मिलती हैं वो देखता है कि उसके मुल्क के हालात ऐसे हैं। मैं देखती हूँ मेरी जो सिस्टर्स हैं उनके ये प्रॉब्लम्स हैं, उनके ये इश्यूज हैं, निसाइशा देखती हैं हमारे इस्लाम से रिलेटेड ये इश्यूज हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर हमें ये इकट्ठा होना पड़ता है। भी रही हैं जूम पे, उन लोगों का उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह के सेशन जो हैं वो हमने प्लान किए हैं इसलिए ताकि हमारी जो यूथ है, स्पेशली यूथ, वो क्योंकि हमारा इन चीज़ों से बहुत दूर हो गए हम, और इस तरह की चीज़ें जो हमारे अजदाद थे, हमारे जो इस्लामिक हीरोज़ थे, उनके बारे में लाजमी डिस्कस होनी चाहिए। इंशाल्लाह हम आगे भी इस तरह के सेशन प्लान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, टीम का, RSC का, मैम आयशा का, विक्रॉनिक्स का, उन पूरी टीम का, और आइडियोलॉजिकल वॉरियर्स की हमारी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने हमारा साथ दिया और जिन लोगों ने ज्वाइन किया। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे और इस तरह के मज़ीद सेशन करवाने की कोशिश करेंगे।